बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वज़ीर जमालुद्दीन के बारे में हर जगह अच्छी अच्छी बातें मशहूर थीं, लेकिन मैं तो इनका सबसे बड़ा कदरदान था। पर मैं ये नहीं जानता था कि अल्लाह ताला इनके खादमे को इस कदर मुश्किल और पुरअसरार बना देगा कि सभी लोग हैरान रह जाएंगे। दरअसल आज सुबह उठते ही मुझे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली थी, और वो खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वज़ीर जमालुद्दीन के बारे में ही थी। इधर हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे। 29वां रोज़ा था, शायद कल ईद का ऐलान हो जाता कि तब ही मस्जिद से एक ऐलान हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। ऐलान के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह के वज़ीर जमालुद्दीन ख़ैमे में जहाँ इन्होंने 4 हज किए थे, मगर कोई सोच नहीं सकता था कि वो इतनी कम उम्री में अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ये बात किसी को समझा कि शायद वो अल्लाह ताला को याद में मगन है, मगर इसके बाद जो हुआ इसने इन सबको हैरत में डाल दिया था। मैं जल्दी से भागा हुआ मस्जिद की तरफ गया। मैंने देखना चाहता था, उनका दीदार करना चाहता था, क्योंकि इनसे अकीदत बहुत ज़्यादा रखता था। मगर जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई। मैं तो हैरान होकर रह गया। तब मस्जिद के इमाम ने मुझसे कहा कि बेटा, अजीब मामला हुआ है कि वज़ीर साहब के खैमे से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हालांकि रात को इन्होंने अपना लिबास भी तब्दील किया था, मगर इसके बावजूद इनसे इतनी गंदी बदबू आ रही है कि इनकी मैयत को ज़्यादा देर तक जहाँ रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं इमाम साहब की ये बात सुनकर परेशान हो गया। अगर मुझे इतनी बदबू खुद महसूस ना होती तो मैं अभी कभी इमाम साहब की बात पर यकीन भी नहीं करता। लेकिन सच तो ये है कि पूरी मस्जिद बदबू से भरी हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कितने नेक शख्स के साथ मरने के बाद ये मामलात भी हो सकते हैं। मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। घर जाकर मैंने अपनी वालदा को बताया कि ये मामला पेश आया है। इनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगी, लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं कि वज़ीर जमालुद्दीन ने ज़रूर ऐसा कोई गुनाह किया होगा जिसकी इसे सज़ा मिल रही है। अल्लाह ने इसका पर्दा सबके सामने चाह कर रख दिया है। इसकी नेक नामी जो कि झूठ पर मबनी थी, इसकी हकीकत सबके सामने आ गई है। लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं कि वज़ीर जमालुद्दीन ने हमें राशन फराहम किया है। ये इन दोनों की बात है जब अब्बा के जाने के बाद हमारे घर में फाकों तक की नौबत आ गई थी। रिश्तेदारों ने आंख माथे पर रख ली थी, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वज़ीर जमालुद्दीन हमें नहीं बुला। फिर इतने नेक शख्स के साथ ये मामला कैसे हो सकता है? इसी बात पर मैं और अम्मी दोनों हैरान हो रहे थे। बाकी लोग तो बातें बना रहे थे, मगर हमें वज़ीर साहब के किए हुए एहसानात याद आ रहे थे। इस पर सितम तो ये हुआ कि वज़ीर साहब के घर वालों ने भी इसे गुस्ल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी लाश से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। ऐसी बदबू के कोई पास भी नहीं जाना चाहता था। मैंने अम्मी से कहा कि वज़ीर साहब ने अपनी ज़िंदगी में हम पर बहुत एहसानात किए हैं। अगर किसी ने यह फ़रीज़ा नहीं सर अंजाम देना तो मैं इसे अपनी सादत समझूंगा। अल्लाह ताला ने इनके साथ जो भी मामला किया है, मगर हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अम्मी ने मुझे कफ़न दफन के पैसे भी दे दिए। मस्जिद में पहुंचा तो पता चला कि वज़ीर साहब के कफ़न का इंतज़ाम हो चुका है, लेकिन गुस्ल देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। सब लोग खौफ के मारे पीछे हट गए हैं। वज़ीर साहब से कहा कि वज़ीर साहब को गुस्ल देना चाहता हूँ। कहने लगे, मैं भी यही चाहता था कि कोई इन्हें गुस्ल दे ताकि मस्जिद से बदबू ख़त्म हो जाए। इमाम साहब के चेहरे पर भी वज़ीर साहब के लिए एक अजीब सी नागवारी थी। वज़ीर साहब पर तरस आ रहा था, मगर जब मैं इन्हें गुस्ल देने लगा तो मेरे जज्बात मुकम्मल तौर पर बदल गए थे। मेरा जहन भी शक से भर चुका था कि वज़ीर साहब के साथ क्या मामला पेश आया है। कहने लगे कि इनका कुर्ता वगैरह हमें दे दें, हम इसे घर ले जाना चाहते हैं। जैसे ही मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वज़ीर का कुर्ता उठाया, मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई। सारा मामला मेरी समझ में आ गया था, मगर मैं कबल इस वक्त बोलने वालों में से नहीं था। नौजवान भी नहीं था, दुबला पतला था, उम्र भी 18 साल की थी। मैंने लाख कोशिश की, मगर इनकी लाश ने 1 इंच भी हरकत नहीं की। अब तो मेरा जहन और ज़्यादा बदलने लगा था। मैंने ये बात इमाम मस्जिद को बताई तो वो भी हैरान रह गया था कि वो कैसे किसी के बारे में ऐसी बातें कर सकते थे, जबकि वो ख़ुद भी उम्र में 70-80 साल के थे। ये बात हर जगह फैल गई थी कि वज़ीर साहब की लाश वज़नी हो चुकी है, इसे कोई उठा नहीं पा रहा। इमाम साहब ने कहा कि तुम कमज़ोर हो शायद, इसलिए तुमसे लाश नहीं उठा रही। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ पहलवानों को बुलाता हूँ जो रोज़ कसरत करते हैं और भारी भरकम वजूद के मालिक को भी उठा लेते हैं, तो रिस्क का हल निकल आएगा। आखिर ये लाश कितनी वज़नी होगी, कोई ना कोई तो उठा ही लेगा।
مگر اماں کی بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی انسان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ کثرت والے نوجوان کو بلایا گیا۔ 10 ہٹے کٹے پہلوان تھے جو کہ 100 کلو تک کا وزن اٹھا سکیں۔ بہرحال امام صاحب نے سب سے دعا کروائی۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد سب لوگوں نے مل کر اجتماعی دعا کی اس آدمی کی لاش کو یہاں سے اٹھانے میں آسانی ہو، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ اب تو سب لوگ کو یقین ہو چکا تھا کہ وزیر صاحب نے ضرور کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا نہیں انہیں مل رہی ہے۔ جنازہ اب کی بار جب اٹھایا گیا تو 2 لوگوں نے مل کر اسے تھام لیا۔ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوئی۔ امام صاحب کو لوگ رشک بری نظروں سے دیکھنے لگے، جن کی دعا سے ہی جنازہ اٹھ گیا تھا۔ میت کو جنازہ گاہ میں رکھا گیا۔ سب لوگوں نے مل کر نماز جنازہ ادا کی۔ میری نظریں نہ جانے کیوں میت پر ہی اٹھی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے بار بار کرتے والا منظر یاد آ رہا تھا۔ چاہ کر بھی میں اس بات کو نہیں بھلا پا رہا تھا، اور مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں غریب تھا، میری جیب میں خالی تھی، نہ ہی کوئی سماجی کارکن تھا کہ لوگ اپنے مطلب کے لیے میری بات سنتے۔ اس لیے میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ جنازہ دفنانے میں ابھی 1 گھنٹہ ہی باقی تھا، مگر 1 گھنٹہ اس قدر بھاری ہو گیا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب جنازہ گاہ سے نکل کر قبرستان کی طرف جانا تھا۔ جب میت کو اٹھایا گیا تو پھر سے بھاری ہو گئی۔ اب تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ سے زور لگا سکے۔ سب لوگ دل میں دعا کرنے لگے کہ کہیں وہی معاملہ نہ ہو گیا جو پہلے ہوا تھا، کیونکہ پہلے بھی کافی دیر کے بعد دعاؤں اور وظائف کے بعد میت کو اٹھایا گیا تھا، مگر اب تو نماز جنازہ بھی ہو چکی تھی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ امام صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ 1-2 کے منہ سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کیوں نہ وزیر صاحب کے جنازے پر تیل چھڑک کر انہیں جلا دیا جائے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ مجھے وزیر صاحب پر ترس آنے لگا تھا، لیکن یہ لوگ تو کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔ 2-3 نوجوان جا کر پیٹرول بھی لے آئے۔ امام صاحب نے کہا کہ خس کم جہاں پاک اگر اس آدمی کی لاش انہیں اٹھی تو اسے جلانا ہی پڑے گا، کیونکہ زیادہ دیر تک ہم ایک مردے کو قبر سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وزیر صاحب کے گھر ہم مجبوراً اسے تیل چھڑک کر آگ لگا کر جلا دیں گے۔ تیل کی بڑی بڑی بوتلیں لائی گئیں تو جو کہ ان لوگوں نے ایک طرف رکھ دی تھیں۔ کسی نے تو کہا کہ اپنا وزیر صاحب اندر سے ہی ہندو تھا، تو اس کی موت بھی ہندوؤں جیسی ہوگی۔ جنازہ کہاں سے ہوئے؟ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے جا سکتا تھا، یہ بات تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ ہی صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے، پھر تم لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی کیا معاملہ باقی ہوا ہے۔ وہ کسی کو خواب میں آ کر بتا دیں، بیان کر دیں۔ اسی طرح اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ امی جی کی بات تو یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تھی، مجھے درست لگی۔ میں نے جا کر امام صاحب کی یہ بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے بیٹا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ پھر وزیر صاحب کی لاش سے بدبو آ رہی تھی، اب لوگ کہیں غصے میں آ کر لاش کی بے حرمتی نہ کرنا شروع کر دیں۔ میں نے خود ایسا نہیں کرنا چاہتا، مگر کیا کروں، لوگوں کے اسباب بھی تو نہیں روک سکتا۔ امام صاحب نے بھی اس بات پر اتفاق کیا۔ کبھی کبھی انسانی جسم میں بھی تو ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا وجود کا وزن بڑھ جاتا ہے، مگر بیٹا جتنی بھی تبدیلی آ جائے لاش دیکھنے میں پہلے جیسی لگتی ہے اور وزن زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بات عجیب ہے، تاکہ اگر کل کو ہم کوئی اور کارروائی کریں تو ہم پر زیادہ الزام نہ آئے کہ ہم نے صبر نہیں کیا یا تحقیق نہیں کی۔ وزیر صاحب کی لاش کو پلاسٹک کے کور سے ڈھک کر رکھ دیا گیا تاکہ بارش وغیرہ نہ پڑے، مگر ایک بات تو میں بھی جانتا تھا کہ وہاں آس پاس کتے بلیاں ہر طور کے جانور گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ دنیا بھی کتنی بے رحم ہے، ایک مردہ آدمی جو کسی کو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اسے لوگ اتنی نفرت کر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وزیر صاحب کی میت کا پہرا میں دوں گا، بیٹھا رہوں گا، وہاں پر کوئی جانور قریب آ کر میت کی بے حرمتی نہ کرے۔ مگر میں کیا جانتا تھا کہ آج کی رات مجھ پر مزید راز منکشف ہونے والے ہیں۔ میری والدہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں میت کا پہرا دینے والا ہوں۔ مجھے پہرا دینے کی ضرورت بھی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ جو بھی جانور آتا تھا وہ دور سے ہی میت کو دیکھ کر چلا جاتا تھا، جیسے وہ بھی وزیر صاحب کی دنیا سے جانے کا غم منا رہے ہوں۔ میں اس بات پر حیران تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وزیر صاحب کے اللہ کے قریب تھا یا پھر اللہ کے عذاب میں آیا ہوا ہے۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جو صرف نوکر لوگوں کو ہی ساتھ ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی جو اللہ بدکردار لوگوں پر مسلط کرتے ہیں۔ بہرحال صبح 8 بجے کے قریب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے۔ امام صاحب بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چل کر میت کا معائنہ کر لیں۔ میں ایک شرط رکھی کہ
کہا کہ میت کا معائنہ اکیلے میں کروں گا، کیونکہ اگر مرحوم میں کوئی کمی یا کوئی ایسا معاملہ محسوس ہوا جس کی وجہ سے اس پر سختی ہو رہی ہے تو اس میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ مجھے کسی کے راز فشاں کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی بات بھی مجھے درست لگی تھی۔ ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اکیلا چھوڑ دیا، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ آئے تھے۔ وہ خالی ہاتھ ہی ہم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اس میت کے ساتھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے اب آپ میت کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی بات پر پہلے یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ ہم تو یہ بہت کوشش کر چکے تھے۔ میت کو ہلانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر جیسے ہی ہم نے میت کی چارپائی اٹھایا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میت اپنی جگہ سے ہل چکی تھی۔ جب ہم نے اپنے کندھے پر اٹھایا تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ امام صاحب اور میں وہاں پر تھے، تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ایسا کیا کر دیا جو ہم 2 دن میں نہ کر سکے؟ ایسا کیا کر دیا جو ہم 2 دن میں نہ کر سکے؟ امام صاحب نے مجھ سے پوچھنے لگے تو میں بھی حیران ہونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، نہ انہوں نے زیادہ وقت لیا۔ ہم تو بس تھوڑا دور گئے تھے، انہیں ہمیں اپنے تنہا چھوڑ دیا میت کے ساتھ، اور اس کے بعد جب ہم وہاں پر آئے تو میت کو اٹھانا آسان ہو گیا تھا۔ باقی لوگوں کو بھی ہم نے یہ بات بتا دی۔ صبح کو تقریباً 9 بجے ہی ہم نے وزیر صاحب کو دفن کرنا تھا۔ باقی کے لوگ بھی آ چکے تھے۔ وزیر صاحب کی قبر تو پہلے کھود چکی تھی، اس لیے ہم نے اسے دفنا دیا گیا۔ قبر میں دفناتے وقت کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا جس سے لوگوں کو مزید باتیں کرنے کا موقع ملتا، بس ایک عام جنازے کی طرح سب کچھ ہو گیا۔ وزیر صاحب کو بھی قبر میں دفنا دیا گیا۔ یہ بات یہیں پر ختم ہونے والی نہیں تھی، اس بات نے تو آگے جانا تھا۔ وزیر صاحب کو جو لوگ دفنانے آئے تھے مصر میں ایک نوجوان عجیب باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگا کیا پتہ اس وزیر کی قبر ہی پھٹ پڑے اور یہ قبر سے باہر آ جائے، کیا پتہ اس قبر میں آگ لگ جائے۔ اس آدمی کی لاش اتنی بھاری تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کون سا جادو کر دیا، اس کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان آیا اور گزر گیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ معاملہ پورے 1 ہفتے تک چلتا رہا، پھر جا کر کھلا جب میں نے وزیر صاحب کے گھر کے باہر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سپاہی دیکھے۔ میں بھی بھاگا وہاں پہنچا تو سپاہیوں کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے وزیر صاحب کے گھر سے کچھ عورتوں کو نکلنا اور پورے محلے کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اور کیا انہیں وزیر صاحب کی بیوی کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، مگر ان کی بیوی تو بہت زیادہ نیک تھی۔ ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وزیر صاحب نے کچھ دن پہلے ہی ایک اور شادی کی تھی، اور ایک شادی نہیں بلکہ ایک نکاح تھا۔ انہوں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو گناہ کا کام کرتی تھی، اسے گناہ سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ گرچہ اس کا کردار صاف نہیں تھا، خود بھی داغدار تھی، مگر وزیر صاحب اسے اپنا بنا دینا چاہتے تھے اور گناہ سے بھی بچانا چاہتے تھے، اس لیے اسے بہا کر اپنے گھر لے آئے۔ یہ بات بھی محلے میں آج ہی کھلی تھی کہ وزیر صاحب نے کسی اور عورت سے بھی شادی کی تھی اور اس عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی پکڑ کر لے گئے تھے۔ وزیر صاحب کو اپنی اصل بیوی گھر پر ہی تھی۔ یہ بات ہم نے اماں کو بتائی تو کہنے لگی مجھے وزیر صاحب کے گھر لے چلو، ان کے گھر کے حالات پتہ کرنے ہیں۔ ایسے تو وزیر صاحب کی اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر پھر وہ بھی انسان اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینا تھا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت تو نہیں۔ امی جب ان کے گھر آئی تو واپس آ کر مجھے سچ بتایا۔ وہ سچ مجھے بہت دکھی کر گیا۔ یوں لگا کہ عورت ذات تو بھروسے کے قابل ہی نہیں ہے۔ عورت پر ترس کھاؤ تو بھی بڑا، ظلم کرو تو بھی برا ہے۔ یہ سب کیا وزیر صاحب کی بیوی کا ہی تھا جب اس نے زہر دے کر مارا تھا صرف چند پیسوں کی خاطر کہ وزیر صاحب کی موت بلا وجہ نہیں ہوئی۔ ان کی موت تب بھی ہرگز نہیں ہوتی تھی، اس لیے تو سچ جاننے کے بعد وزیر صاحب کو اللہ نے زمین میں جگہ دے دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کو بھی سچ پتہ نہ چلتا۔ اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں وزیر صاحب کی بیوی کو لایا گیا اور ان کو سزا دی گئی، کیونکہ یہ سارا کچھ انہی کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے ہی ان کو اس طرح کا زہر دیا تھا جس سے ان کی لاش وزنی اور ان سے بدبو آنے لگ پڑی، جس کی وجہ سے ان کی ہر جگہ پر بدنامی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نہ صرف اس عورت کو موت کے گھاٹ اتارا بلکہ اس سے سب کچھ سچ بھی اگلوایا۔ اس سے تمام رعایا کو سب کچھ سچ پتہ چل گیا۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے چینل
بادشاہ کہانی ٹی وی کو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کریے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔